Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, welcome to Jazba News. You are watching program The Gujarat Talks and I am your host Kashif Nadeem. नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम की शख्सियत एक गुजरात की एक बड़ी मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अख्तर अली ऑफ झोकर कलां। आप एक बड़ी हमागीर और हमाजह शख्सियत के मालिक हैं और बहुत ज़्यादा आपने गुजरात में बहुत ज़्यादा ओहदों पर काम किया है, मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है, जिसमें साबक चेयरमैन आप रह चुके हैं यूनियन कौंसिल हाजी मोहम्मद, साबक चेयरमैन हैं आप CPLC सिटीज़न पुलिस लाइजान कमेटी गुजरात के, बल्कि आप फाउंडर चेयरमैन हैं CPLC गुजरात के, चेयरमैन वेलफेयर कमेटी फॉर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल सेंटर तहसील खारियाँ, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पंजाब पाकिस्तान रेड क्रेसेंट, एग्जेक्टिव मेंबर हैं ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टा के। आप हाल ही में मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इलेक्ट हुए हैं जिमहाना गुजरात के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम। वेलकम टू जज्बा न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया, बड़ी मेहरबानी। और मैं जज्बा टीम को और इस इदारे को मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी इस काविश पे, बहुत शुक्रिया। ये जो जज्बा ऑनलाइन शुरू किया है जी। अच्छा चौधरी साहब, छोकर कलां से आपका ताल्लुक है और यहाँ के लोग जो हैं ये बड़े मेज़बान और बड़े खुश अखलाक मशहूर हैं, और आप ये बताइए कि इतने ज़्यादा ओहदों पे आप काम करते हैं, काम कर चुके हैं, तो किस तरह आप मैनेज करते हैं अपनी एवरीडे रूटीन को? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसकी तौफीक से ये सारे काम हो रहे हैं जी। ये चीज़ दरअसल ख़ानदानी एक रिवायत है और ख़ानदानी तौर पे ये मुझे विरासत में मिली है। खिदमत का जो जज्बा है। हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, उनकी इस दुनिया में नहीं है इस वक्त। आमीन। तो मैं छोटा था जब हम पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे, तो उस वक्त से ही उन्होंने हमारे वो जो मेहमान खाना था वो घर से अलहदा होता था, तो उस वक्त से ये मेहमान नवाजी का जो सिलसिला है ना, वो हमारी शऊर में वो डाल दिया गया था। और उसी वक्त से वो ये जो जज्बा है ना ये शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। बड़ी बड़ी दूर तक, बल्कि UK यूरोप हर जगह पर ये छोकर कलां के जो लोग हैं इनकी ये जो खुश अखलाकी है और इनकी जो मेहमान नवाजी है इसके बड़े चर्चे हैं। तो आपने बता दिया कि ये ख़ानदानी रवायत है। इसके पीछे यही जज्बा कार फरमा था जी। वो जो रवायत थी उसको लेके चलते हुए छोटे भाई मेरे जो हैं वो भी, और मेरे अपने बच्चे जो हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस माशाल्लाह कार खैर में वो मेरे दस्तोबाज। वेरी गुड। अच्छा हाजी साहब, आप यूनियन कौंसिल हाजी मोहम्मद के आप 2 दफ़ा चेयरमैन रह चुके हैं और 3 दफ़ा आप कौंसलर रह चुके हैं। तक बहुत लंबा आपका पीरियड बनता है जो सियासी तौर पे आपने सर्व किया अपनी यूनियन कौंसिल को। तो यूनियन कौंसिल के मसाइल से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, तो कहाँ तक आप उनको एड्रेस कर सके और क्या क्या अभी कुछ करने का इरादा है? मैं बड़ी छोटी उम्र में जी, 26 साल की उम्र में, मैं कम उम्र, सबसे कम उम्र 83 में सबसे पहला इलेक्शन मैंने लड़ा एज ए काउंसलर। अच्छा। और उसके बाद मैं बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुआ यूनियन कौंसिल हाजी मोहम्मद का जी। तो मेरा ये पैशन था, मेरा ये जज्बा था, मेरा ये शौक़ था, ठीक, समाजी काम जो हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली मेरी यूनियन काउंसिल में डेवलपमेंट के हवाले से बिल्कुल हम बहुत पीछे थे। तो मैंने चेयरमैन बनते ही हमारी अपनी जो प्रायोरिटीज़ थी, तरजीहात थी, उनको मैंने फ़िक्स किया और 85 किया उनको जी आउटलाइन किया। और 85 के इलेक्शंस में हाजी मोहम्मद असगर कायरा मरहूम MPA मुंतखब हो गए, जिनके साथ मेरी एफिलिएशन थी। ठीक। तो उस वक्त मेरी यूनियन काउंसिल के 13 देहात में से सिर्फ 3 देहात में बिजली थी। अच्छा। और 10 देहात जो है बगैर बिजली के थे। ये 83 की बात है? 83 की बात है, लेकिन मैं 85 की बात कर रहा हूँ। ठीक। जब 85 का इलेक्शन हुआ उसके बाद हाजी मोहम्मद असगर कायरा मरहूम MPA मुंतखब हुए, तो उस वक्त चेयरमैन यूनियन काउंसिल की हैसियत से जब मैंने अपनी तरजीहात फिक्स की तो उसमें बिजली उसमें सरे फहरिस्त शामिल थी। तो 5 गाँव का कोटा मिलता था एक MPA को साल का। अच्छा। 5 देहात को डेवलपमेंट मिलती थी बिजली की सूरत में।
تو میں نے پہلے سال ہی جو 5 گاؤں ملے ایم پی اے صاحب کو، حاجی محمد اسد قاہرہ مرحوم کو، جی وہ بھی لے لیے، اور 5 گاؤں ایک شہری ایم پی اے تھے جن کو بجلی کی ضرورت نہیں تھی، اچھا تو ان کا کوٹا مانگ کر لے آئے، 10 کے 10 گاؤں پہلے سال ہی جو ہے نا وہ روشن کر دیے گئے ماشاءاللہ، بجلی کی صورت میں۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد یہ جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جی جی بالکل۔ یہ دیہات میں ہم رہتے ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو ہماری زرعی اجناس کا منڈی تک پہنچنے کے لیے سڑک کا ہونا بڑا ضروری تھا۔ ٹھیک۔ تو لالا بوسا دلہ والا روڈ جو ہے نا وہ لنک کرتی ہے گجرات ڈنگا روڈ کو۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے لیے میں نے کاوش کی 86 میں جو ہے نا اسپیشل ڈائریکٹر تھرو ایم پی اے اچھا وہ جاری کروائی۔ یہ 11 کلومیٹر کی روڈ تھی، ماشاءاللہ۔ اور اس علاقے کے لیے یہ سب سے بڑا تحفہ تھا۔ یہ جو روڈ ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں، جو یہ آپ آج کے دور میں تعمیر یہ ہوئی؟ اس وقت 86 میں اس کا انیشیٹو اور اس کے تکمیل تک جو ہے، بلکہ اس کے بعد ابھی تک بھی اس کی جو ریپیئرز ہوتی ہیں، مرمت ہوتی ہے، وہ چونکہ میں ہی اس کی ذمہ داری اچھا اپنے ذمہ سمجھتا ہوں، میں Very فاؤنڈر ہوں اس کا، Very good. تو وہ بھی سارے کام میں ہی کرواتا ہوں جی، Very اپنی کوشش ہوتی ہے اس میں۔ بہت بہت تو عمدہ۔ وہ جو 11 کلومیٹر سڑک جو ہے نا وہ تعمیر کروائی، اور سڑک وہاں پہ موجود بھی نہیں تھی، اچھا وہ لوگوں سے ڈونیٹ کروائیں زمینیں اچھا اچھا، اس وہ سڑک کے لیے، راستہ ہی نہیں تھا۔ راستہ ہی نہیں تھا پہلے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑا تحفہ تھا، وہ جو 40-50 کے قریب ہمارے گاؤں ہیں نا جی، ان کے لیے یہ سب سے بڑا تحفہ تھا۔ نہیں، آج بھی وہ روڈ جو ہے وہ بڑی استعمال ہوتی ہے جی۔ جی جی۔ تو اس کے بعد میرے گاؤں میں ایک پوری یونین کونسل میں بچوں کا ہائی اسکول تھا، اچھا جو 77 میں پیپلز پارٹی کے دور میں ہی اس کی اپ گریڈیشن ہوئی تھی۔ 1935 سے وہ مڈل اسکول تھا، اچھا اور 1977 میں وہ اپ گریڈ ہو کر ہائی اسکول بنا، لیکن اس کی بلڈنگ نہ بن سکی۔ اچھا، گورنمنٹ جو ٹاپل ہو گئی، اسٹیٹس اس کا ہائی اسکول کا ہو گیا، لیکن بلڈنگ نہ بن سکی، کوئی نہیں تھی۔ تو پھر اس کی بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کروائی گورنمنٹ ہائی اسکول کی، اس کے لیے زمین دی باہر، اپنی 1 ایکڑ زمین دی، اور اس میں اس اسکول کو تعمیر کروایا۔ ویری گڈ۔ اس کے علاوہ یونین کونسل کے جتنے دیہات ہیں، ہر گاؤں میں بچیوں کا اور بچوں کا پرائمری اسکول تعمیر کروائے۔ اچھا، ہر دیہات میں؟ ہر دیہات میں، 13 کے 13 دیہات میں۔ بہت خوب۔ تو اس کے علاوہ ہیلتھ سائڈ پہ ایک ایم پی اے کو سال میں ایک بی ایچ یو کا یونٹ ملتا تھا، بیسک ہیلتھ یونٹ۔ تو سب سے پہلے 85 میں جو ان کو بیسک ہیلتھ یونٹ ملا جی، حاجی محمد اسد قاہرہ مرحوم کو، وہ یونین کونسل حاجی محمد بین صاحب اچھا کو۔ ماشاءاللہ، وہ ابھی تک وہاں پہ وہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ جو ایسا بڑی لمبی تفصیل ہے، اور بہت اچھے یہ مختصر سی ہے، اس کے علاوہ بھی گلیوں نالیوں کے باقی جتنے کام ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب، آپ چیئرمین بھی ہیں ویلفیئر کمیٹی فار گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول سینٹر کھاریاں کے۔ جی جی۔ تو اس کا ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا کہ کس طرح آپ یہ کمیٹی جو ہے ویلفیئر کرتی ہے؟ یہ جی معذور بچوں کا سینٹر ہے، اس میں بچے بچیاں جو ہے نا جتنے معذور، ان کے خاص طور پہ جب یہاں ڈی سی او لیاقت علی چٹھا صاحب تھے جی، انہوں نے یہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی۔ اچھا، انہوں نے اس کا مجھے چیئرمین بنایا۔ جی، میرے جو ساتھی تھے میری کیبنٹ میں، وہ بھی بڑے ہی میرے جو ہے نا درد دل رکھنے والے دوست تھے۔ ٹھیک۔ تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے 350 کے قریب اس کی تعداد تھی بچوں کی۔ اچھا، اس کے سب سے پہلے ہم نے پک اینڈ ڈراپ کے لیے انتظام کیا، چونکہ ان کو انیشیٹو دینے کے لیے کہ معذور بچوں کو گھروں سے نکال کے ادارے میں لائیں، اور ان کے پیرنٹس جو ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے شاید مصیبت بھی کسی وقت بندہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اور ان کو انسینٹو دینے کے لیے کہ یہ آپ کے پہ بوجھ نہیں ہے، یہ بھی ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے لیے ہم نے 25 لاکھ کی ایک ان کو کوسٹر ڈونیٹ کی اپنے ممبران کی وساطت سے۔ اچھا، اور پک اینڈ ڈراپ کا اس کے لیے جو ڈرائیور، اس کا کنڈکٹر اور کچھ سٹاف شارٹ تھا اس اسکول میں، تو اس کی تنخواہ بھی مہینے کو 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے نا یہ کمیٹی ادا کرتی تھی۔ اچھا، یہ کمیٹی جو ہے ہم نے خود سے ہی جنریٹ کرتی ہے؟ خود سے جنریٹ کرتے تھے ہم، ڈونیشنز کے تھرو، اپنے دوستوں کی کنٹریبیوشن سے اور ڈونرز کے تھرو۔
اور کوئی 1.5 لاکھ کے 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کے قریب تنخواہوں کی مد میں، اور اس کے علاوہ ہم نے بلڈنگ میں سارے جو ہے نا وہ رنگ و روغن اور اس کی جو خوبصورتی کے لیے وہ پورے ڈویژن میں ہم نے سب سے اچھا سینٹر بنا دیا تھا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. بہت اچھے. اللہ کی رضا کے لیے سارا کام بالکل، کیا، اللہ جی، تعالیٰ جی. قبول فرما لیں اسے، اس میں کوئی وہ نمائش کے لیے نہیں ہے، بالکل صحیح. لیکن اسی جذبے کے تحت جو ہے نا اللہ کی دی ہوئی توفیق میں سے الحمدللہ ہم نے اس کو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے جی ایسے کاموں میں. ہمارے بڑے بڑے اچھے دوست ہمیں جو جب ہم ان کو انوائٹ کرتے تھے، ڈی صاحب بھی جاتے تھے، ہماری سالانہ میٹنگز ہوتی تھی، ماہانہ میٹنگز ہوتی تھی، تو اس میں ہم دوستوں کو انوائٹ کرتے تھے اور وہ دیکھ کے اس ادارے کو دیکھ کے وہ خود ہی ڈونیٹ کرتے تھے. جی یہ ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ وہاں پہ قائم کی آپ نے، تو آپ کو دوستوں کا جو ہے نا وہ ساتھ جو ہے وہ ملتا گیا. اچھا چوہے صاحب، آپ فاؤنڈر چیئرمین ہیں CPLC سٹی پولیس الائزن کمیٹی گجرات کے. جی جی. تو سب سے پہلے یہ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، کیونکہ یہ پولیس کے ساتھ سٹیزنز کا الائزن ہے، نام سے تو ظاہر ہے کہ شہریوں کے مسائل. بالکل، یہ پیورلی نان پولیٹیکل فورم تھا جی. اچھا. اور یہ ایک برج تھا بٹوین پبلک اینڈ پولیس. تو ہم ان کے لائزان کا رابطے کا وہ کام کرتے ہیں جی اس میں. تو میں نے پورے ضلع سے اس کے 72 ممبران جو ہے نا 200 ممبران پہلے اس میں نامزد کیے گئے تھے جی، لیکن اسکروٹنائز کر کے ان کی سارے سیکیورٹی چیکس سے گزرتے ہوئے 72 ممبران فائنل ہوئے تھے پورے ڈسٹرکٹ میں سے. پورے ڈسٹرکٹ میں سے. اس کی ذیلی باڈیز اس کے لیے نا ہم نے یہ رکھا تھا کرائٹیریا کہ 3 ممبران پر پولیس اسٹیشن اچھا ہوں گے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے 72 کے قریب بنتے تھے ٹوٹل جو ہیں. ٹھیک. اس میں بہترین جو ہے نا اس ضلع سے اور وہاں کے جو تھانہ کے ایریاز کے جو بے داغ لوگ ہوتے تھے، جن کا کوئی کسی قسم کا کوئی ان پہ کوئی الزام نہیں تھا جی، وہ اسکروٹنائز کر کے ان کو جو ہے نا اس میں ممبر بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے جی یہ کمیٹی جو ہے ہی بڑی سینسیٹیو تھی. جی بڑی سینسیٹیو تھی. پبلک کے ڈائریکٹ ایشوز جو ہیں. جی جی. نمبر 2 اس میں گورنمنٹ کا 1 روپیہ بھی جو ہے نا اس میں انوالو نہیں تھا. اچھا. اس یہ سارا جو ہے نا اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ہم نے اپنی جیب سے اپنے دوستوں کی وساطت سے وہ ہم نے ادا کرنے ہوتے تھے، پے کرنے ہوتے تھے. اپنے دفتر کے اخراجات جو ملازم رکھے تھے وہاں پہ ان کے اخراجات ٹوٹلی جو ہے نا وہ سارا ہمارا یہ ایک قسم کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ جو ہے. اور اس میں لوگوں کو ہم نے ریلیف دینے کے لیے ہر تھانہ میں بڑے بڑے جو ہے نا بورڈز لگوائے تھے، بینرز لگوائے تھے. اچھا. جس پہ ہمارے چیئرمین کے، وائس چیئرمین کے اور باقی جو لوکل ممبران اس تھانہ کے ہوتے تھے نا، فون نمبر ان کے ٹیلی فون نمبرز ہوتے تھے اور 24 آور ان کے لیے ایکسیس جو ہے نا وہ ہم نے ان کو دی ہوئی تھی، پرووائڈ کی ہوئی تھی. اچھا. اس میں جو صاحب آپ کون سے ایسے مسائل تھے جو زیادہ تر اس کمیٹی کے پاس آتے تھے؟ زیادہ جو ہے نا جی لین دین کے جو اپنے فیملیز میں خاص طور پہ جو ڈسپیوٹس ہوتے تھے نا جی وہ ہمارے پاس ہے. جو پولیس والے جو ہے نا ان کو ایک تو FIR کا کافی معاملات ہوتے تھے. FIR درج نہیں ہوتی ہے، اس کی کمپلینٹس آتی تھی ہمارے پاس اور ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ DPO صاحب سے انٹروین کرواتے تھے. اچھا. اور فوری طور پہ ان کو جو ہے نا عمل درآمد کرواتے. تو اس میں کیا آپ جو ہے اس میں گھریلو مسائل کا آپ نے ذکر کیا، تو ان میں گھریلو مسائل آپس میں بھائیوں کے وراثت کے مسائل یا زیادہ تر میاں بیوی کے مسائل، کوئی اس طرح کے مسائل زیادہ تر جو ہے نا وہ ان کی تقسیم کے جو جائیدادیں ہوتی تھیں ان کی تقسیم کے معاملات ہوتے تھے. کچھ لوگ اوورسیز میں جو رہ رہے ہیں ہمارے بھائی جو پاکستان کے لیے وہاں پہ رہ کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے کافی مسائل جو ہے نا ہمارے پاس آتے تھے، جن کے پیچھے فیملیز میں کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو وہاں سے ڈائریکٹ ہم نے ان کو ایکسیس دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تھرو میل اور تھرو یہ جو جدید آج کل سوشل میڈیا ہے اس کے تھرو بھی ہم ان سے ایڈریس کرتے تھے. ٹھیک. تو اس میں لوگوں نے ہم پہ بڑا اعتماد کیا اور ہم نے ان کے اعتماد کو جو ہے نا الحمدللہ اس پہ پورا اترے آپ. اس پہ پورا. اچھا جو صاحب آپ نے ایک جو ہے پولیس ویلفیئر ہاسپٹل جو ہے CPLC کے تحت بھی گجرات پولیس لائن کے بالمقابل آپ نے شروع کیا، جس کے لیے تقریباً کوئی 30 ملین جو ہے فنڈز بھی آپ نے ریز کر لیے تھے. تو وہ ہاسپٹل شروع تو بڑی تیزی سے ہوا تھا اور لیکن ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا.
وہ بڑا اچھا ایک پروجیکٹ تھا جی پولیس ویلفیئر کے لیے اور پورے پاکستان میں ایک رول ماڈل بننا تھا. اچھا پہلے نہیں CPLC پورے پاکستان میں کوئی اس قسم کا جو ہے نا پروجیکٹ نہیں ہے اچھا اچھا پولیس ویلفیئر کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ انیشیٹو لیا تھا رائے اعجاز صاحب کو میں اس کا کریڈٹ دوں گا. اچھا جو DPO گجرات تھے انہوں نے CPLC کی بنیاد رکھی تھی پہلے. ٹھیک. پھر اس کے بعد ان کے والد صاحب آگے رائے ضمیر الحق صاحب ایز DPO اور انہوں نے اس پودے کو پروان چڑھایا. ٹھیک ہے. CPLC کو مکمل کیا اور اس کو آپریٹو کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہاسپٹل کا جو ہے نا یہ انہی کی طرف سے انیشیٹو آیا تھا. اچھا. اس کو ہم لے کے چلے اور دوستوں کو ہم نے اکٹھا کیا ایک ڈنر پہ DPO ہاؤس میں. 2016 مئی 2016 میں آپ نے ریزائن کر دیا تھا اس اپنے عہدے سے. جی جی. تو کیا وجہ تھی آپ نے عہدے سے ریزائن کیا؟ کیونکہ سننے میں آتا ہے کہ بلکہ آپ کی پریس کانفرنس آپ نے کی تھی پبلکلی آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ میرے اوپر پریشر ہے کہ CM پنجاب کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے کہ یا تو آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں یا پھر آپ عہدہ چھوڑ دیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں اس میں تھوڑا سا اس سے پہلے میں ذرا وہ جو بات ہو رہی تھی نا فنڈس. اچھا فنڈس کی. جی جی. تو اس میں دوستوں نے اتنا ہم پہ اعتماد کیا تھا اس کمیٹی پہ ہمارے جو ممبران تھے ان پہ. تو ہم نے جتنے ڈونیشنز اکٹھے ہوئے تھے وہ ہم نے پولیس کو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم چونکہ ڈسٹرکٹ گجرات سے ہمارا تعلق ہے ہمارے ڈونرز بھی یہاں سے تھے ہم نے یہاں پہ رہنا ہے تو ہماری اپنی ایک کریڈیبلٹی تھی جس بنیاد پہ دوستوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ڈونرز نے اس میں حصہ ڈالا. تو ہم نے کمیٹی کے جو CPLC سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کے چیئرمین وائس چیئرمین اور ٹریجرر جی تینوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا بینک میں. اچھا. اور جو اماؤنٹ آتی تھی اس کی ایک ایک پینی جو ہے اس اکاؤنٹ میں امانت ہوتی تھی وہ آتے ہی اس اکاؤنٹ میں چلی جمع کروا دی جاتی تھی. پولیس سگنیٹری بھی نہیں تھی اس میں. اچھا. تو ہم نے اس امانت کو محفوظ کر کے بینک میں ڈال دیا. اس کے بعد بڑا زبردست ہم نے ماڈل بنایا تھا اس ہاسپٹل. جی جی بالکل. جسٹ لائک ہم نے اس کا ماڈل رکھا تھا یہ جو فوج کا ادارہ ہے نا جی CMH. اچھا اچھا. جس میں پرائیویٹ اگر کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو وہ آن پیمنٹ علاج کروائے گا اور فوجی کو جو ہے وہ فری علاج. بڑا جدید قسم کا ہاسپٹل. جدید قسم کا جی. وہ 4 منزلہ اور کوئی 4.5 کروڑ پہ کی اس پہ کاسٹ آ رہی تھی الحمدللہ. تو کیوں نہیں یہ پایا تکمیل؟ میں تھوڑی سی ذرا اس کی بیک گراؤنڈ بڑی ضروری ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا. وہ کنسورشیم ہم نے بنایا تھا ڈاکٹر صاحبان کی ایک ٹیم تیار کی تھی جن کے ساتھ مل کے ہم وہ اسی ماڈل پہ جو ہے نا یہ CMH ملٹری والا جو ہاسپٹل ہے اسی ماڈل پہ ہم اس کو چلانا چاہ رہے تھے. چونکہ اس کی کچھ ریزرویشنز تھیں کہ یہ بعد میں چلے گا کیسے. بلڈنگ تو بن جائے گی لیکن بعد اس کو رن کیسے کرنا ہے اس کے فنڈز کہاں سے جنریٹ ہوں گے. تو اس کے لیے ہم نے جو کنسورشیم بنایا تھا نا ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ مل کے وہ بڑا زبردست ایک ماڈل بننا تھا. اچھا اچھا. اس میں انہوں نے اسی پیٹرن پہ کام کرنا تھا اسی ماڈل پہ کام کرنا تھا جو CMH میں پولیس کی فیملیز کو اور پولیس کو اس پہ مفت جو ہے نا فری علاج بھی فری ایوری تھنگ جو ہے سب کچھ اس میں فری ہونا تھا. اور جو پرائیویٹ انہوں نے اپنی پریکٹس کرنی تھی اس سے اس کے اخراجات چلنے تھے اور ڈاکٹر صاحب کا بھی اس میں سے اس میں نکلانا تھا ان کو ان کا حصہ مل جانا تھا. تو یہ ایک بڑا زبردست ماڈل پورے پاکستان میں جو ہے نا ایک بننا تھا. یہ تو گجرات کے لیے بہت بڑا اچھا اور بڑا جدید قسم کا گجرات کے شہری بڑے استفادہ کر سکتے تھے اور بڑا اس میں جدید مشینری اور ساری جو ہے نا ہم نے جتنی اس فیزیبلٹیز بنی تھی اگر یہ مکمل ہو جاتا تھا گجرات کے لیے ایک بڑا تحفہ تھا. عزیز بٹی کا بہت زیادہ برڈن شیئر ہو جانا تھا اور گجرات کی عوام جو ہے اس کو اور اس میں بھی شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑنی. جی اس میں بھی ہم نے اس کی جو فیسیں تھی نا وہ بڑی مناسب رکھی تھی. اچھا. جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں نا ان سے کم رکھوائی تھی. ویری گڈ. جو ہم نے اس پہ ورک آؤٹ کیا تھا نا جی وہ اس سے کم ہونی تھی فیسیں ماشاءاللہ. لیکن انفارچونیٹلی وہ اس لیے سرے نہ چڑھ سکا کہ وہ پہلے DPO چینج ہو گئے. جو نئے DPO صاحب تشریف لائے انہوں نے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اس وقت. اب میں بھی چھوڑ چکا تھا. اچھا. وہ جو آپ پہلے سوال کر رہے تھے کہ کیوں آپ نے چھوڑا اس میں پولیٹیسائز کر دیا گیا تھا اس کو. یہ نان پولیٹیکل ادارہ تھا.
نہیں آپ نے جب یہ اناؤنس کیا تھا کہ میرے اوپر سیاسی پریشر ہے اور اگر وہی میں چیئرمین تو رہ سکتا ہوں لیکن پھر میں اپنی پارٹی سے جو ہے وہ چھوڑنا پڑتی ہے جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا کہ جب ہمارے الیکٹڈ ایم این ایز تھے ایم پی ایز تھے شاید ان کو کچھ پرابلم ہو گئی تھی کہ لوگوں نے ادھر جانا شاید کم کر دیا تھا اور زیادہ اس سائڈ پہ سی پی ایل سی کی طرف ان کو ریلیف ملتا تھا. چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے ہم 24 گھنٹے ہم ان کو اویلیبل ہوتے تھے اور ان کو جو بھی کال آتی تھی. یہ ویسے ہمارے سسٹم کی ایک خرابی ہے کہ ہم اگر کوئی کمیٹی یا کوئی فرد کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو پھر پیچھے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, کمپیٹیٹر بنا لیتے ہیں اس کو, ہاں ہاں کا بنا لیتے ہیں. اور ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں اور وہ ہمارے محترم ہوتے ہیں, وہ بڑا مقام ہے. ہمارے جو نمائندے ہوتے ہیں منتخب نمائندے وہ بھی بڑے ووٹ لے کے منتخب وہ کہتے ہیں. ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا, ان کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں تھا, بلکہ ہم تو ان کو اسسٹ کر رہے تھے, آپ تو ان کے بازو بن رہے تھے, ان کا برڈن شیئر کر رہے تھے, ان کا برڈن شیئر کر رہے تھے اور ان کی وساطت سے ہی تو سارے کام ہو رہے تھے. تو آج کل تو امجد فاروق ہیں اس کے چیئرمین. نہیں ابھی تو ان کا ٹینیور ختم ہو گیا, ابھی افتخار معروف صاحب ہیں. اچھا اس وقت وہ چیئرمین ہیں. تو کیا اب بھی کچھ کام کر رہی ہے یہ کہ غیر فعال ہے؟ نہیں کام تو ہو رہے ہیں لیکن وہ آلموسٹ غیر فعال ہی سمجھ سکتے ہیں. ٹرو اسپرٹ اس کی جب بیچ میں سے نکال دی گئی تو پبلکلی اس کا کوئی رول نہیں رہ گیا. اگر ان کا تھوڑا بہت ہے ابھی تو وہ آفس کے ساتھ ہی نا. جی ٹھیک ہے. بس اس حد تک. اچھا چوہدری صاحب آپ ممبر بورڈ آف گورنرز ہیں پنجاب کے اس پاکستان ریڈ کریسنٹ کے. پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جی یہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے جی جی جو مختلف اوقات میں پوری دنیا میں جب بھی وہاں کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ فری کام کرتے ہیں. تو پاکستان میں پنجاب لیول پہ ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ ان کا لیول ذرا آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے سابق گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول صاحب اس سوسائٹی کے پنجاب کے چیئرمین ہیں. جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ بورڈ آف گورنرز میں ہوں. ہمارے 12 ممبران بورڈ آف گورنرز ہیں جن میں ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب ریٹائرڈ میاں فرید الدین احمد صاحب ہیں. اچھا. ایڈیشنل آئی جی پولیس پنجاب ریٹائرڈ اسلم ترین صاحب ہیں. میاں کمال الدین ڈی سی ریٹائرڈ ہیں فیصل آباد, وہ اس کے ممبر ہیں. اپنے میاں حنیف صاحب ہیں, یہ بڑا گروپ ہے چینل 92 جی جی اور ان کی جی کسان گھی ملز اور کسان شوگر ملز اس کے بڑے درد دل رکھنے والے وہ ہمارے پچھلے 4 سال وہ چیئرمین رہے ہیں اس کے. اچھا. ابھی انہوں نے نا اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پہ مصروفیات کی وجہ سے وہ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تھے تو انہوں نے پھر یہ الیکشن کو آگے نا 3 سال کا ہمارا ٹنیور ہوتا ہے تو 2 ٹنیور وہ رہے ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی دوڑنے کی لیکن وہ ہم ان کو چھوڑ نہیں رہے تھے, وہ بڑے سوشل ہیں. تو اور ان کی بجائے جو ہے نا وہ جنرل خالد مقبول صاحب کو اس 3 سال کے لیے یہ کوئی 2 ماہ پہلے ہی ہماری اوتھ سیریمنی ہوئی ہے گورنر ہاؤس میں. تو گورنر صاحب ہمارے چیف پیٹرن ہوتے ہیں پنجاب لیول پہ. پاکستان لیول پہ پریزیڈنٹ صاحب اس کے چیف پیٹرن ہوتے ہیں. تو یہ اس کا بڑا انٹرنیشنل یہ بڑا ویری ویل ریکگنائزڈ ایک ادارہ ہے. جی جی. اچھا چوہدری صاحب آپ ایگزیکٹو ممبر ہیں. سوری میں تھوڑا سا اس پہ جی پلیز بتا دوں. ہاں جی. جب یہ فلڈز آئے ہیں 2012 میں غالباً آیا تھا اور اس کے بعد پھر شاید 14 میں آئے ہیں 2 جو بڑے فلڈز آئے تھے. 2010 میں آیا تھا گجرات سے شروع ہوئے تھے ہم لوگ. میں اس میں جاتا رہا ہوں گجرات, اس کے بعد حافظ آباد, اس کے بعد چنیوٹ ڈسٹرکٹ میں, پھر جھنگ ڈسٹرکٹ میں, اس کے بعد ملتان اور مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ میں. جہاں جہاں یہ فلڈز جاتے رہے ہیں نا آپ جاتے رہے ہیں, وہاں افیکٹ ہوتے رہے ہیں لوگ. تو اس میں ریلیف کے لیے جی وہ سینکڑوں کے حساب سے ٹرک جو ہے نا وہ ہم تیار کر کے اس کا فوڈ پیکج ہوتا تھا, اس میں ٹینٹس ہوتے تھے, 2 ماہ کی خوراک ہوتی تھی. اور بیلچا اور گینتی سے لے کے نا ساری چیزیں اس میں مہیا ہوتی تھی الٹرنیٹ ان کا انتظام کرنے کے لیے. 15 پہلا جو بڑا فلڈ تھا 10 والا اور دوسرا جو ہے اس میں کوئی 10 کروڑ کے قریب. یہ ویسے بھی کوئی کام کر رہا ہے جو ہے سوشل ویلفیئر کے کام, یہ ادارہ جو ہے بہت زیادہ جی وہاں پہ سٹی ڈسٹرکٹ لیول پر. سٹی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہماری تنظیمیں ہیں. یہاں سیکرٹری ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا. اچھا. پورے پنجاب میں جی. ٹھیک.
اور ان کے تھرو یہاں ہم کئی ڈسپینسریاں اور ہاسپٹلس چلا رہے ہیں. اچھا. ابھی ہمارے ڈسٹرکٹ گجرات میں یہاں یہ گاؤں ہے ادھر خوجے کی وہاں پہ ایک ڈسپینسری بنی ہے. اچھا. تو وہ ساری اس کے تھرو ہی بنی ہے ہمارے ریڈ کریسنٹ کے تھرو. ٹھیک. اور پنجاب لیول پہ ہم نے ایک اس کا بنایا ہے جی میڈیکل کالج دینا ناتھ میڈیکل کالج. اچھا. یہ 22 پھیرو میں ہے ملتان روڈ پہ, لاہور سے کوئی 45 کلومیٹر دور ہے. بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے نا وہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. ویری گڈ. اور ساتھ میڈیکل کالج ہے, میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے. تو اس کا ایک بیچ ہمارا جو ہے نا ماشاءاللہ وہ پاسنگ آؤٹ ہو گئی ہے اس کی. ویری گڈ جی, بہت اچھے. اچھا, اس کے علاوہ تھیلیسیمیا کا سینٹر بنا ہوا ہے وہاں ہمارے ہیڈ کوارٹر میں. اچھا. لاہور میں تھیلیسیمیا پہ تو بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. ہم بلڈ کا جو ہے نا بہت بڑا بینک رکھتے ہیں. اچھا. ہماری ٹیمیں جو ہے نا وہ آتی رہتی ہیں. میں نے یہاں یونیورسٹی آف گجرات سے بھی کافی دفعہ ڈونیٹ کروایا ہے, وہاں بلڈس لے کے دیے ہیں. تو ادھر اگر بلڈ یا اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہو تو گجرات میں کہیں کوئی آپ کا آفس ہے؟ گجرات میں ابھی جو ہے نا یہ جو کڈنی سینٹر بنا ہے جی, اس کے ساتھ ہمارا لیزان ہے. اچھا. اچھا. تو وہاں اویلیبل ہو سکتا ہے. تو ناظرین کے لیے بھی بڑی اچھی خبر ہے کہ ریڈ کریسنٹ کا جو بلڈ بینک ہے وہ گجرات میں فعال اور متحرک طریقے سے کام کر رہا ہے. تو ایمرجنسی کی صورت میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر اس سے بھی آگے جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ہمارے پاس داخل کرنے کا بھی انتظام ہے وہاں ہیڈ کوارٹر میں لاہور. اگر میری وساطت سے کوئی مریض سن رہے ہوں جی تو پبلک کے لیے یہ بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے ہے, ہماری طرف سے اعلان ہے کہ وہ میرے ساتھ رابطہ کریں. جذبہ کی وساطت سے میرا ٹیلی فون نمبر بھی لے سکتے ہیں آپ اور رابطہ کریں. وہاں آپ کا فلی جو ہے نا فری علاج ہوگا. ویری گڈ. چوہے صاحب, آپ اتنی زیادہ جو ہے آپ کی اسٹرگل ہے, اتنے زیادہ آپ نے کام کیے ہیں اور ساتھ میں پھر پولیٹکس بھی آپ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے آپ بڑے متحرک لیڈران میں شمار ہوتے ہیں گجرات کے. تو ذرا تھوڑی سی پیپلز پارٹی کے اوپر روشنی ڈالیے کہ اس وقت جو قومی صورتحال جو بنی ہوئی ہے. ہاں جی, مجھے فخر ہے کہ میں بی بی شہید کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں ایز اے سینئر وائس چیئرمین. بڑے آنر کی بات ہے جی, شی از اے ورلڈ ریناؤنڈ پولیٹیشین. اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. ان کی محبتیں آج بھی میرے ساتھ ہیں جی. ویری گڈ. اور میرے گھر بھی تشریف لائی تھی وہاں پہ. اچھا. اور ورکرز کے ساتھ میٹنگز ہمارے ریسٹورنٹ لال قلعہ ریسٹورنٹ مانچسٹر میں بھی ہوئیں جی. اچھا. تو اس طرح ان کے ساتھ جو ایفیلیشن تھی وہ تو ڈے ون سے ہی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھٹو صاحب کے وقت سے, لیکن بی بی شہید کے ساتھ کام کرنے کے بعد جو ہے نا وہ زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ وابستگی جو ہے ہوگی. اس وقت بھی میرے چھوٹے بھائی پیپلز پارٹی یو کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. اچھا. اور بلاول صاحب کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. اچھا. اچھا. ویری گڈ. تو نہیں میں اچھا آ جاتے ہیں جی, یہ اس وقت جو اتحاد ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اتحاد وقت کی ضرورت ہے. اچھی مضبوط اپوزیشن ہوگی تو اس کی لائن جو ہے نا اس کو سیدھا رکھنے کے لیے موجودہ جو گورنمنٹ ہے موجودہ مضبوط اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں پازیٹیو جو ان کا کردار ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے میچور لوگ ہیں اس میں, مسلم لیگ نون میں بھی پیپلز پارٹی میں بھی. تو اچھی گورنمنٹ اچھی گورننس کے لیے مضبوط اپوزیشن کا ہونا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. تو پیپلز پارٹی کے ورکرز نے اس کا مطلب ایکسیپٹ کیا ہے کیونکہ پی ایم ایل این کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پیپلز پارٹی اس طرح کا کبھی رہا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو اس سے پہلے بھی ہوا تھا. بی بی شہید کے وقت بھی وہ جو میثاق جمہوریت ہوا 2006 میں جی. یہ تو پالیٹکس میں دوستی اور دشمنی کبھی بھی جو ہے نا آخری نہیں ہوتی ہے. اس میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے. تو آج کے دوست کل کے دشمن, کل کے دشمن آج کے دوست. یہ صاحب گجرات میں پیپلز پارٹی کوئی جو ہے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, ختم نہیں ہوتی پارٹیاں, بس وہ حالات کے مطابق جو ہے نا اس وقت پنجاب میں آپ کہہ سکتے ہیں پورے پنجاب میں یہی صورتحال ہے. پنجاب میں یہی صورتحال ہے.
انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے یہ جو 5 سال کا جو بلاول صاحب ابھی آئے ہیں اسمبلی میں، آپ نے ان کا کردار دیکھا ہوگا. پہلی سپیچ جس دن پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا ہے فلور پہ، جی جی، تو پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ اور اپوزیشن لیڈر کی سپیچ سے زیادہ بہتر بلاول بالکل، بھٹو صاحب کی بلاول سپیچ. بھٹو. تو اپنا پارلیمانی جو کردار انہوں نے شروع کیا ہے، وہ پہلی ان کی اسمبلی ہے، پہلی دفعہ اسمبلی میں گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بہتر وہ پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے ابھر رہے ہیں. تو یہ جو ہیں کائرہ برادران، قمر زمان کائرہ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، جی جی ضیاء محی الدین جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں. جی جی تو اس سے بھی بڑی ناراضگی تھی ڈسٹرکٹ پورے میں جو ورکرز تھے، یا کہ یہ دونوں سیٹیں ایک گھر میں ہیں. دیکھیں یہ پارٹیوں کے اندر یہ حسن ہوتا ہے پارٹی کا، ورکرز کے اختلافات چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خدمات قمر زمان کائرہ صاحب کی اور ضیاء محی الدین صاحب کی اس پارٹی کے لیے ہیں، اور اس وقت بھی جو کام کر رہے ہیں اس دیگر حالات میں بھی پارٹی کے ساتھ چلنا ہی میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑی قربانی ہے. تو جس جذبے کے ساتھ وہ اس پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ہمارا سرمایہ ہیں. جتنے ورکرز ہیں ان کے بغیر پارٹی تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے رہتے ہیں، یہ پارٹی کا حسن ہوتا ہے. صاحب یہ ایک آپ اتنا زیادہ آپ نے کام کیا، اتنی لمبی آپ کی ہسٹری ہے ویلفیئر کے کاموں کی بھی، سیاست میں بھی، تو کبھی ایم پی اے یا ایم این اے کا الیکشن لڑنے کا پروگرام نہیں بنایا؟ جی مجھے 2002 میں بی بی شہید نے ٹکٹ ایوارڈ کیا تھا ایم پی اے کا. اچھا. پی پی 112 لالا موسیٰ والا جو حلقہ تھا، جی جی. اس وقت وہ گریجویشن کی شرط آ گئی تھی اور میرا ایک مضمون رہتا تھا گریجویشن میں. اچھا. تو اس کی وجہ سے میں وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکا تھا. مجھے تو پارٹی نے ٹکٹ بھی دیا تھا اور میں نے کیمپین بھی کر لی ہوئی تھی. اچھا. الحمدللہ میں 12-13 ہزار ووٹوں سے جیت رہا تھا اس وقت. تو وہ اس ایجوکیشن کی جو پابندی لگی تھی اس کی وجہ سے وہ میں الیکشن نہیں لڑ سکا تھا. نہیں، آپ جیسی جو شخصیات ہیں یہ میری ٹکٹ پہ پھر بعد میں جو وزیر خزانہ پنجاب رہے تو تنویر قائرہ، انہوں نے میری وہ ٹکٹ پہ الیکشن. اچھا اچھا. جی جی. چوہے صاحب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں، ذرا یہ آج کل جو پیپلز پارٹی، میں نے سوال آپ سے پہلے بھی کیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کیسز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا کیس، اور پھر اس طرح اس کو پوری اپوزیشن کوئی جو ہے وہ زیر عتاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سولو فلائٹ کرنا چاہتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، احتساب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے جو ہے نا اتفاق ہے پورے ملک میں. جی بالکل. کہ احتساب ہونا چاہیے، تبھی یہ جو ملک ہے نا صحیح ٹریک پہ آئے گا. بالکل صحیح. بلا تفریق ہونا چاہیے. بالکل. میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ بلا تفریق ہونا چاہیے. اس میں جو ہے نا وہ ٹارگیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ یہی اس وقت تو ٹارگیٹڈ ہی لگ رہا ہے. تھوڑا سا جو جھول نظر آ رہا ہے اس میں کہ یہ جو اپوزیشن ہے اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وانٹیڈ ہیں اور جن کے نام اس میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. یا اگر ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر ان کے ساتھ بھی وہ جو ٹارگیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ چوہے صاحب. اسی بات پہ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ ملک جو ہے اس وقت ہی ترقی کرے گا جب احتساب ہوگا، لیکن احتساب کا عمل صاف شفاف ہونا چاہیے اور بلا تفریق ہونا چاہیے، ٹارگیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. چوہے صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف آئے. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو بلاتے رہیں گے ہم. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، کاشف ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.